अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मिस ब्लैक एंड वाइट। आप लोग, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई क्योंकि कुछ मसला हो गया था। चलिए, कुछ नहीं होता, आज से हम शुरू करेंगे और हर रोज़ इंशाल्लाह डालेंगे वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पे थे हम? माला का। उसने फ़ौरन कशमाला को देखा जिसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कैफ ने माँ को देखा और अब की सख्ती से बोली, आवाज़ नहीं आई, लेकर आओ। जी ओके। वो फ़ौरन फ़ौरन से पलट गया। कशमाला ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। माँ, आपको शुगर है यार, ना करें ऐसे। माँ ने यूं ज़ाहिर किया जैसे सुना ही नहीं है। कैफ ने डिश सामने ला के सर्व की। उन्होंने जी भर के डेजर्ट डाला। अच्छा, थोड़ा कम कर दे। इसने हाथ उनके प्याले की तरफ बढ़ाया तो माँ ने इसके हाथ पर चमचा मारा। मैंने कहा ना मेरी माँ ना बनो, जाओ यहाँ से। वो खफगी से उठ गई, फिर कैफ की तरफ आई। गुस्से से इसे देखा। तुम्हें किसने कहा था डेजर्ट ले आओ? मैं क्या करता? आंटी गुस्सा कर रही थी। गुस्सा ही कर सकती हैं वो, उठ के तो वो नहीं जा सकती ना। इनकी फास्टिंग 140 थी। इनकी फास्टिंग 140 थी। सुबह हद है यार। वो झुंझलाई हुई लग रही थी। बॉस, वो हल्का सा खंखारा। आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। वो कल से मुझसे 3 दफ़ा यही सवाल पूछ चुकी है। माँ की आदत है मजाक करने की। अब उनको कुछ मीठा नहीं देना, ओके? वो तंबी करके आगे बढ़ गई। वो बस इसे जाते देखता रहा। उसका मूड माँ की इस हरकत पर ख़राब हो गया था। वो ऐसे ही बददिली से सीने पे बाजू लपेटे बूफे टेबल के साथ खड़ी हो गई। अक्सरियत खाना डाल चुकी थी, इसलिए यहाँ रश कम था। तभी करीब में कोई खंखारा, आप खाना नहीं खा रहे? वो चौंकी, फिर संभली। चेहरे के जाविये दुरुस्त किए वो ज़ात था। हाथ में प्लेट लिए इसके करीब आ रहा था। तशवीश से इसे देखा, फिर गर्दन मोड़ के इस मेज़ को जहाँ माँ बैठी मज़े से डेजर्ट खा रही थी। ज़ात हल्का सा हंस दिया। अच्छा, आपकी भी अपनी अम्मी से यही लड़ाई चलती रहती है। कशमाला ने अफसोस से माँ की तरफ देखा। मैं इनके घुटने की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। शुगर कंट्रोल नहीं हो गई तो सर्जरी कैसी होगी? इसका एक हल है, वो संजीदगी से बोला। फिर अपनी प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। 2 मिनट ये पकड़ें। कशमाला ने नासमझी के अंदाज में प्लेट पकड़ी। दादा घूम के अपने बूफे टेबल की दूसरी तरफ गया। एक प्याला चम्मच उठाया और वापस आया। अब वो डिश से डेजर्ट प्याले में निकाल रहा था। वो मुस्कुरा दी। इसका ये हल ये है, आप परेशान ना हो और कुछ खा ले। वो प्याला लेकर मुस्कुराता हुआ इसके सामने आया। इसे प्याला थमाया और अपनी प्लेट वापस ली। थैंक यू, मगर मैं मीठा नहीं खाती। इसने प्याला रखा नहीं, पकड़े खड़ी रही, लेकिन इसे डेजर्ट नहीं पसंद था तो ये तय था कि वो नहीं खाएगी। अच्छा, वो हैरान हुआ। अपने प्लेट से चावलों का चम्मच भरा। इस दिन तो आप टेरेस पर ब्राउनीज खा रही थी। उफ, इसने इसे देख लिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। कंधे बेनियाजी से उचका दिए, फिर बात बदलने को बोली। आप क्या लिख रहे हैं आजकल? ज़ात ने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। वो चम्मच से चावल इधर उधर मिक्स करने लगा। मैं आजकल राइटर ब्लॉक का शिकार हूँ। राइटर्स ब्लॉक का। पाकिस्तान आया था कि यहाँ बैठ के शायद कुछ लिख सकूं, लेकिन नहीं लिख पा रहा। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? ज़ात ने आंखें उठा के इसे देखा। वही जो सब शौक से पढ़ते हैं, एक अजीम लव स्टोरी। इसने देखा। ज़ात सुल्तान की आंखें उदास थी, ऐसी आंखें जिनको मोहब्बत के एडिटिंग पर भरोसा नहीं होता। इसे नगीना आंटी की बातें याद आई। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स एक सुपर पावर होती है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं? अगर आप लव स्टोरी लिखने के बजाय वो लिखें जिसमें आप अच्छे हैं तो आपका ये ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा, फिर एतराफ़ में निगाह दौड़ाई। मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मैं वो नोट करता हूँ जो कोई और नोट नहीं करता। मैं कैसे मान लूँ? आजमा के देख लें। अच्छा, वो इसके चेहरे
چیلنج پہ مسکرائی۔ یہ جو سامنے لڑکی جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نگاہوں سے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایزا کی بہن ویٹرز کو ہدایت دے رہی تھی۔ زیاد نے اس طرف دیکھا۔ اس کے پیر میں ہائی ہیلز کی وجہ سے درد ہے، وہ شدید انکمفرٹیبل ہے۔ وہ زیاد نے چہرہ گھما کے اگلا ہدف ڈھونڈا۔ وہ ویٹر جوڑے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کی ابھی ابھی بےعزتی کی گئی ہے کیونکہ اس کے کان اور گال سرخ ہو رہے ہیں۔ آپ خود سے بنا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں میں ان باتوں میں تصدیق نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مثلاً آپ۔ اس نے ایک نظر غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ کوئی سحر تھا اس شخص کی آنکھوں میں۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ لیکن وہ اندر سے خائف ہوئی، کہیں وہ جان نہ لے کہ وہ اس سے کتنا متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کی گردن یا سر کے پچھلے حصے میں درد ہے۔ آپ گردن اس طرف نہیں موڑ رہی اور بار بار ہاتھ سے پیچھے دباتی ہیں کہ وہ جھمک کے ہنس دی، ہاتھ نیچے کیا۔ اوکے، مان لیا۔ تسلیم کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تھینک یو۔ ذات کے چہرے پر حیران سی ممنونیت تھی۔ اس نصیحت نے میری مدد کی ہے۔ شاید مجھے وہ نہیں لکھنا جو مجھ سے ایڈیٹر لکھوانا چاہتی ہے، بلکہ وہ مجھے لکھنا ہے جو میں خود انجوائے کروں گا۔ وہ مسکرا دی اور پیالہ لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ کسی سے بات کرتی کبیرہ بیگم نے اسے غور سے ان دونوں کی باتیں کرتے دیکھا۔ وہ صبح بخت بھی کے رونے کی آوازوں سے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی، پلکیں جھپک جھپک کے چھت کو دیکھے گئی۔ جب سے کام کرنا چھوڑا تھا دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ گھر میں بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ خیر، وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کرے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی باہر آئی تو بخت بھی آنسو بہاتے ہوئے حورِ جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی۔ شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے۔ بخت بھی نے پیچھے سے بخت بھی کی دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا، سر جھکائے، نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ اسٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بخت بھی نے اپنا سانولا کھردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا کہ وہ ڈرتی ہے جی۔ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی وہ بھی کیسے سٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی تب تک وہ ایسے ہی پڑتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بختوں ماں کے ماتھے پہ بال تھے اور وجود میں جلال بھی آیا ہوا تھا۔ وہ خود نے گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پہ بیٹھی تھی، چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے نسیم کو، اسے کہو میرے پاس آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائے بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرتی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نیموا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابدہ آنکھوں لیے بالوں کا گول جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ وہ نظریں موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز۔ توقف کیا اور آواز آہستہ کی، پھر کچھ نکلا لائٹر سے۔ عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینز نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ کہ فلٹر پیپر لگا کے کافی بینز اندر ڈالے، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑا کر کے بند کر دیا اور مشین نے آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے جوگرز کی کینچی بنائی۔ ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس۔ بخت بی بی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں، لیڈ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ امیر کی لڑکی پارٹیز کے ساتھ ڈنر نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہوتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ
ڈرگز پہ لگ جاتی ہے، دونوں ابیوز ہوتے ہیں، غریب کی لڑکی بھی امیر کی پڑھی لکھی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ۔ خیر، آج جیولریز پہ چلنا ہے، گولڈ لینا ہے، تو چند دن ٹھہر جائیں۔ وہ آپ اپنی کافی کے فریش بینز ڈال رہا تھا۔ تولہ ابھی 1,17,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیف نشانے اچکائے۔ مجھے پتا ہوتا ہے۔ چلیں، آپ کی اطلاع کے لیے مجھے بھی معلوم ہے کہ گولڈ گرنے والا ہے۔ میں نے خریدنا نہیں، بیچنا ہے۔ کچھ برکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا شروع کرنا ہے۔ اسی اثناء میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئی۔ ایک نظر درمیانی دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا، اور پھر خوشمگی نظر کیف پہ ڈالی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ کیف نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو یہ ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو ہمیشہ باہر روم ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں۔ معصومیت سے کہہ کے اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ بخت بی نے پیر پٹکا۔ میں بتا رہی ہوں مالا بی بی، یہ ڈرائیور کم اور وارداتیہ زیادہ لگتا ہے مجھے۔ وہ دل کھول کے ہنسی۔ تبھی فون پہ ماہی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی اپنا مگ لیے پچھلے دروازے کی طرف چل گئی تاکہ لان میں جا کے تسلی سے ماہی سے بات کر سکے۔ یہاں بات کرتی ہوں تو لاؤنج میں ماں کی تک آوازیں جاتی ہیں۔ کل کی شادی کیسی رہی؟ تم لوگوں نے مجھے واپس آ کے فون ہی نہیں کیا۔ ماہی الگ ناراض تھی۔ تھک گئے تھے نا رات میں؟ اب سناتی ہوں سارے قصے۔ وہ پچھلی گیلری میں مگ لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ کیف بھی وہیں جا رہا تھا۔ آہٹ پہ رک کے ایک طرف ہو گیا، اس کے لیے رستہ چھوڑ دیا۔ پہلے یہ بتاؤ ذات کا کیا سین ہے؟ ماں بڑا ذکر کر رہی تھی، اس کا کیسا ہے وہ؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی۔ مالا مسکرا دی۔ ذات مسکرا کے فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ آگے جا رہی تھی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ وہ آگے نکل گئی اور کیف چمکتی نظروں سے اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ صرف ٹال اور ڈارک تھا، ہینڈسم کہاں سے تھا؟ منہ میں بڑبڑایا۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے ماہی کو سارے شادی کا قصہ سنائے گئی۔ کس نے کہا، کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، کون پہلے ملا، کون نہیں ملا۔ ماہی کا فیورٹ سوال، کھانے میں کیا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی ہیں۔ ماں اس وقت پودوں کی طرف دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اپنے فربے وجود کے ساتھ اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے بوگن ویلیا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ ماں کی نظر اس پر پڑ گئی جو گارڈ ڈوم کے ساتھ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلایا۔ کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا، اسے ہی بلا رہی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال۔ کب سے تم نے پودوں کو پانی نہیں لگایا؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ ابھی لگا دیتا ہوں۔ اب کیوں؟ شام میں یا صبح میں لگاتے ہیں پانی۔ وہ بڑبڑا کے پودوں کی طرف مڑ گئے کہ وہ وہاں ہی کھڑا رہا۔ چائے یار کا ہے۔ وہ جو مسکرا کے یہ سب دیکھ رہی تھی ان کی طرف آ گئی۔ ماں، سلیم لگا دے گا پودوں کو پانی۔ کیف کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو جانے دے۔ ماں نے سنا نہیں، ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے برمی سے بولی، ویسے یہ ظہیر انتہائی ناشکرا آدمی ہے۔ اف ماں، اس کا کیا ذکر یہاں؟ وہ کراہی پرسوں 4 سدہ سے گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوا دی۔ گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوا دی۔ کل اس کو مل بھی گیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے شکریہ کا فون کیا ہو۔ مالا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ واٹ؟ آپ نے ظہیر کو گڑ بھجوا دیا؟ وہ تینوں بوگن ویلیا کے گلاب پھولوں والے درخت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیف خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہا۔ کیوں؟ ہمیشہ بھیجتی ہوں، اب نیا کیا ہے؟ وہ چڑچڑی لگ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کو جلدی غصہ نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ یا تو ہنس دیتی یا تحمل سے بات بدل دیا کرتی تھی، یا اس کی جگہ سے اٹھ جایا کرتی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ماں، آپ نے کیا کیا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اس کا شکر یہ کہنے کی توفیق پھر بھی ماں آپ
میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو میرے کام کی نہیں سمجھ آتی؟ ماں نے لیا، لیکن میری عزت بے عزتی کا خیال تو کرنا ہے۔ اچھا شرمندہ کروایا ہے آپ نے مجھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ اتنا بڑی زیادتی کی، آپ اس کو گڑ بھیج رہی ہیں؟ وہ سمجھے گا میں اس کی منت کر رہی ہوں۔ اب واٹ دا ہیل ماں نے ایک خفا نظر اس پہ ڈالی اور سر جھکا لیے کسی معصوم بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر غیب سے آہستہ سے بولی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مجھے ادھر کرسی لا دو۔ مالا کے پیر پٹک کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جو اتنے دنوں سے آنسو روکے ہوئے تھی وہ ایک دم بہنے لگے۔ بے روزگاری کا احساس، بیکار ہونے کا گلٹ، تاریک نظر آتا مستقبل، راکھ ہوا کیریئر وہ اتنے سالوں سے اپنی کماتی اور خرچ کرتی آئی تھی، وہ کسی پہ بوجھ نہیں تھی، لیکن اگر اس کا نیا کام نہ چلا تو وہ اپنے بلز خود نہیں بھر سکے گی۔ کیسی بے بسی ہوگی۔ یہ سب کچھ ایک دم سے حواسوں پر سوار ہوا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی روتی رہی۔ ماں کو کبھی اس کے کام کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بس محیط کی ڈاکٹری ان کو کوئی کام لگتا تھا، باقی مالا اور ماہی کی پڑھائی تو بس شغل تھی۔ جیسے اسے ماں پہ بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا، اپنی بے بسی پہ رونا بھی۔ ماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، خواہ مخواہ ان کو سب کو سوغاتیں بھیج کے اچھا بننے کا شوق تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ آج ہی اسلام آباد واپس جا رہی ہے، بس یہ طے تھا۔ کیف کی کال آ رہی تھی، اس نے غصے میں کاٹ دی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کے کار اٹھائی۔ باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے آنسو رگڑ کے پونچھ ڈالے۔ آج یہ بھی اس سے کچھ سنے گا۔ وہ باہر آئی تو ماں لان پہ کرسی پہ بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے پورچ کی طرف آ گئی جہاں اوپر جانے کا بیرونی زینہ بنا ہوا تھا۔ وہاں کیف کھڑا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگائے ہوئے، ایک جوگر زمین پہ، ایک جوگر کے پیری زینے پر رکھا، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ اس کا منتظر تھا، ادھر آ کے بیٹھے اور میری بات سنیں۔ اس کی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کے سنجیدہ سے بولا۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ناک سکڑ کے گیلی سانس اندر کھینچتی کرسی پہ آ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ پہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ لہجہ سخت تھا، میں ابھی بھی سن رہا تھا، آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ وہ کھنکھارا۔ مشمالہ کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ کیف، تم اپنے کان اور منہ بند کرنا سیکھو۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم میرے گھر کی باتیں سنو یا ان پر تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، پھر بولا۔ وہ آواز آہستہ تھی۔ اپریل میں گڑ نہیں ہوتا کشمالہ بی بی، 4 سدہ کا گڑ سیزن مارچ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی، ساکن ہوا رک گئی، شاید اس کا سانس بھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا ہے، فروری کے بعد 4 سدہ سے کوئی گڑ نہیں آیا، نہ آنٹی نے کسی کو بھیجا۔ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تب اسے یاد آیا ماں نے ظہیر کو جنوری میں گڑ بھیجا تھا، اس نے شکریہ کا فون نہیں کیا تھا۔ کیف پہلے زینے پر بیٹھ گیا اور اس سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آنٹی نے مجھ سے 4 دفعہ پوچھا ہے میں کون ہوں۔ وہ اپنی بات بار بار دہراتی ہیں اور وہ چیزیں بھول رہی ہیں، ان کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی ہیں، شاید وقت کا حساب کھو رہی ہیں۔ پورچ کا فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی نہ پودوں کا سبزہ، ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہیں۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے کسی برفانی رات میں گھر سے باہر گم ہو جانے والے کا ہوتا ہے۔ نہ جان تھی نہ سانس تھی، وہ کیسی خواب کی کسی کیفیت میں اٹھی، قدم من کے بھر کے ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی، کالج، کتابیں سب یہ سکھاتے ہیں کامیاب کیسے ہونا ہے، کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے۔ وہ گھاس پہ قدم اٹھاتی لان چیئرز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جاب چلی جائے تو کیا کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ ماں کے ماتھے پہ پسینہ آیا تھا، جیسے وہ دوپٹے کے کنارے سے پوچھ رہی تھی۔ دل ٹوٹے گا تو کیا کرو گے؟ مستقبل تاریک نظر آئے گا تو کیسے آگے بڑھو گے؟ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت باوقار چہرہ آج بوڑھا لگ رہا تھا، جھریاں بڑھ گئی تھی، بائیں جانب سے ہونٹوں کے قریب جلد لٹک سی رہی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ وہ شاید ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھی۔ مالا نے نرمی سے انگلیوں کی پشت ان کی گال پہ پھیری۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پکارا، آپ نے ظہیر کو گڑ بھیجا تھا؟ ماں نے نہیں تو۔ انہوں نے تو حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس حرکت میں ایک بے بس سی معصومیت تھی، آنکھوں میں کچھ کھوئے سے ہونے کا احساس۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے مالا۔ وہ نرمی سے ان کے چہرے پر انگلیوں کی
پشت پھیر گئی۔ کچھ مختلف تھا ان کے چہرے میں۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرو گے؟ مگر کشمالہ مبین کو معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ حور جہاں کی بیٹی تھی، اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ اب ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہی رہوں گی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا تھا جب اس کے پاس آئی اور اسے فیصلہ سنایا۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا وہ 5 منٹ میں ہو گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں کہ مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ پورا کروں گا، میں یہیں آپ کے ساتھ۔ کیف کو دیکھی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلایا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، وہ میسج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ماہی ماں بیمار ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمر۔ جو تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چیک چیلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز مہبینہ کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، موبائل اٹھا کے دیکھا، وہ ایک میسج اس کے جان نکال گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیڑے اور کھڑی ہوئی، اور تب ہی سے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شاید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور صوفے کو دیکھا جس پہ وہ سو گئی تھی۔ وہاں خون کے دھبے تھے، اس کے لباس سے بھی خون تھا۔ نچلی وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں تکلیف پہ اس کے لبوں سے یہی نکلا۔ وہ دوہری ہو کے بیٹھ گئی، اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا۔ میرا بچہ، کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں۔ پہلے خون ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح کہ بھلے کتنا گرم ہو، وہ تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور تمہیں کبھی نہیں جلائے گا۔ نہ نامعلوم تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور وقت تھا صبح 11 بجے کا۔ ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی سے دھوپ کچن کے باہر فرید کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا موتیے اور لیونڈر کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ ماہی پیچھے صوفے پہ بیٹھے مینیجر کے مالک نے پکارا۔ انتقام کے سفر میں نکلنے والوں کو چاہیے کہ وہ پچھلے صوفے پہ بیٹھے مینیجر مالک نے پکارا۔ انتقام کے سفر پر نکلنے والوں کو چاہیے کہ وہ قبر کھود لیں، ایک دشمن کی ایک خود کی۔ یہ کنفیوشس نے کہا تھا۔ وہ جانتے ہو اسے کیا چیز؟ چلے گائز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔